अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज चलेंगे अमेरिका। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ से हमारे एक दोस्त हैं, वो बताएंगे कि ये जो लोग अमेरिका में जाते हैं, जो फौजी जवान, इनसे भी मुलाकात होती रहती है। तो क्यों ये सब, एक तो सवाल ये है कि अमेरिका क्यों जाते, दूसरा ये है कि वहाँ पे क्या बातचीत होती है, ये भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने कहा आप वहाँ पे अमेरिका में, आपने बताया कि आपकी मुलाकात भी होती रहती है यहाँ, जो भी हमारे लोग आते हैं फौज के। जी जी तो ये जी ट्रेनिंग के लिए वहाँ का क्यों इंतखाब किया हुआ कि अमेरिका ही जाना? जी। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, इससे टॉप सीक्रेट। आप मुझे एक गुमनाम सिपाही समझें। जी। मैं तकरीबन 22 साल से अमेरिका में हूँ और मैं वाशिंगटन डीसी एरिया के करीब रहता हूँ। हम्म। रहता था, अभी मैं वहाँ से थोड़ा सा हुआ मूव हुआ। मेरा गाड़ियों का काम है, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ और रेंट पे देता हूँ। जी। तो मेरा वहाँ पे, मैं थोड़ा सा अपना आपको 1 मिनट के लिए बता दूं कि किस तरह मेरा इनसे ताल्लुक बनता है। हम्म। मेरा वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेस है, अमेरिकन बेस है। उसके करीब ही बिल्कुल बराबर में, लाइक आप कह दें कि 1-2 मील फासले पे मेरी डीलरशिप थी वहाँ पे गाड़ियों की। जी। तो वहाँ पे ये काफी सारे बहुत बड़ा कैंप है वहाँ पे, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हमारा चूंकि पाकिस्तानी आर्मी का और अमेरिकन का कोलेशन एक प्रोग्राम है, उसमें ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं ये सारे। और मेजर रैंक के, उससे बड़े कर्नल रैंक के, और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें आते हैं। तो अच्छा। वो लोग 6 महीने के लिए, साल के लिए यहाँ पे आते हैं, 2 साल के लिए। तो उनको ट्रांसपोर्ट और ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। तो मैं फिर उनसे मेरा लिंक बन गया। वो फिर आगे चलते चलते मैं उधर, बल्कि मैं उस बेस में, उनके लेजियन ऑफिस होता है वहाँ पे, वो जो इन सारी चीजों को हैंडल करता है, वहाँ पे रजिस्टर भी हो गया था मैं। अच्छा। तो वहां पे मैं और दूसरे मुल्कों को भी जो आते थे उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई मेरे से मतलब 5-6 मंथ के लिए रेंट पे ले लेते थे, कोई बाय करते थे गाड़ियां, तो वो ताल्लुक बन जाता था। फिर कुछ पाकिस्तानी हमारे इधर से आए, उनसे फैमिली रिलेशंस भी हो गए, मिलना जुलना, फैमिली के साथ मिलना जुलना। तो वो मेरे पास जो नॉलेज है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जी। मैं अंदर भी बेस में भी जाता रहा हूँ और मतलब उधर मुझे सारा पता है। और मेरा इधर लोकल जो लोग हैं उनसे भी, एक्स आर्मी के और ये जो इनकी एजेंसीज के बंदे हैं, उनसे भी मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। तो मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे ये सिलसिला होगा, जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये हमारे आगे भी, आप 30-40-50 साल आगे भी लगाते रहें, तो ये कोई ना कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक होती है हमारी। हम्म। अब वो होता ये है कि मुझे खुद उन लोगों ने बताया, बल्कि इन लोगों ने क्या बताया, हमारे जर्नल्स और उनके इंटरव्यू जर्नल लोधी हैं, जनरल अदर हैं, हमीद गुल हैं, वो भी बताते रहे हैं कि जब ये ट्रेनिंग के लिए इधर आते हैं तो सारे तो, मेरा मतलब है सारे तो, जो आर्मी के होते हैं लोग, या वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो कोई लोग, कई सारे जो हैं, इनके साथ अटैच हो हम्म। जाते हैं, इनसे ओथ ले लेते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे। तो वो फिर इस तरह का सिलसिला है कि वो इनके लिए फिर आगे इंफॉर्मेशन करते हैं, और वही लोग, वही वही जो इनसे अटैच होते हैं, वही आगे जाके, आप ये देख लें, वही पाकिस्तानी आर्मी में तरक्कियां मिलती हैं उनको, बड़ी स्पीड से तरक्कियां मिलती हैं उनको। हम्म। और वो ऊपर तरक्कियां करते करते बड़े ओहदों पे, जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स और इन ओहदों पे आते हैं। मेरे पास सारी रिसर्च है, मैं आपको बता सकता हूँ सारा कुछ, अगर आप पूछना चाहें तो, कौन कौन किस किस एकेडमी से यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया, कौन कौन जनरल जो है वो यूके से पढ़े हैं। तो हमें अगर आपने पाकिस्तानी आर्मी को बचाना है, और अगर ये फ्यूचर में भी, तो ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है ये आपको महदूद करना पड़ेगा इन दोनों मुल्कों से, स्पेशली दोनों मुल्कों से, अमेरिका और यूके से। क्योंकि यहाँ पे जो सिलसिला है वो इस तरह है कि वो फिर ये कमजोर, कई सारे कमजोर होते हैं, कईयों को ये ब्लैकमेल कर लेते हैं, इस तरह करके वो किसी ना किसी तरह इनकी बातों में आ जाते हैं। तो वही लोग, वो ये फिर इनको कहते हैं आपको तरक्की कराएंगे, आपकी फैमिलीज को इस तरह होगी, आपको इंटरटेन करेंगे, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, उनको ये इस तरह करके स्टार्ट में ये करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दूसरे भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके करते हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला है। तो ये अच्छा। इनको
بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اگر یہ جو ہمارے آفیسرز یہاں سے ٹریننگ لے کے بھی جاتے ہیں یہاں سے اور یو کے سے، ان کو اتنے بڑے عہدوں پہ نہیں آنا چاہیے، چیف وغیرہ کے عہدوں پہ نہیں آنا چاہیے. میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو. اچھا، آپ یہاں یہ پہ دیکھیں کہ میں آپ کی جنرل. بات ابھی جاری ہے، میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے کرکٹ کے پلیئر انگلینڈ میں میچ فکسنگ میں پکڑے گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ غریب گھروں کے وہ لڑکے تھے، یہاں آئے تو انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھی کہ یہاں تو اتنی زبردست زندگی ہے، پھر جنہوں نے انہیں استعمال کیا انہوں نے یاشی کرائی، مہنگے ہوٹل، مہنگی گاڑیاں. کہاں یہ جن علاقوں سے آئے تھے وہاں ان کے پاس بائک بھی نہیں تھی، اور پھر برین واش کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہماری بھی ہے، کیونکہ ہم ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں کہ بس وہ ہو یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھی. کیوں جی ایسے ہے نا؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. یہاں پہ میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری آرمی میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو چھوٹے شہروں سے بھرتی ہوتے ہیں اور تھوڑے میجر اور کرنل رینک کے آتے ہیں، پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو چوز کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ کے لیے فورن کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے، اسپیشلی جن کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر کنٹریز ہیں. ان میں دو کنٹریز ہیں جن میں یہ بھیجتے ہیں، ایک امریکہ ہے، ایک یو کے ہے، انگلینڈ ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں. میرے تو فنگر ٹپس پہ ہے ایوری تھنگ، اور میں فرسٹ ہینڈ نالج رکھتا ہوں. یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا اندر کی باتیں، کیونکہ اب جو فیملی میٹرز بھی کوئی دوستیاں ہو جاتی ہیں، وہ آتے ہیں جب پارٹی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر یہ لوگ تھوڑا سا ان پارٹیوں میں پھر تھوڑا سا اوپن بھی ہو جاتے ہیں اور اندر اوور کی بھی ہو باتیں جاتے، بتاتے ہیں. اوپن بھی ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. یہ تو میں آپ کو تھوڑی سی یہ باتیں بتا رہا ہوں. آپ سے ایک اور پروگرام کروں گا جس میں آپ کو میں ہسٹری بتاؤں گا کہ جب یہ ضیاء الحق اور پرویز مشرف کا مارشلہ لگا تھا تو اس میں کس طرح جو کیش ڈالر آیا تھا جہازوں میں بھر بھر کے، وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا اور کس کس کو ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا. وہ بھی بندہ جو وہ بریگیڈیئر رینک کا بندہ ہے، اس نے یہ ساری ڈیٹیلز مجھے بتائی تھی. جب مشرف کا کے آخری دن تھے تو وہ اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو باہر نکالا تھا، تو اس میں ایک بندہ میرے پاس بھی آیا جو بلتستان کا تھا، بریگیڈیئر رینک کا. وہ پھر بڑا فیملی ٹرمز ہو گئے ان سے، انہوں نے مجھ سے گاڑی لی، ہی واز سو ہیپی وتھ می کہ. اور پھر وہ مومن بھائی تھے. بہرحال وہ ڈیٹیل میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا. اب آپ آ جائیں کہ یہ جو ٹریننگ کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی ہسٹری ہماری دیکھیں، پیچھے چلے جائیں. ہمارے کچھ 6-7 جرنل جو آئے ہیں، جو پیچھے جرنل بنے ہیں، وہ مطلب تھرڈ رینکوں کے، بہت پیچھے رینکوں کے تھے، اور وہ فاسٹلی سپیڈلی وہ پروموٹ ہو کے پاکستان آرمی میں کیسے اوپر آئے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں پیچھے نہیں جاتا. یہ آپ پچھلے میرے پاس ویسے تو ٹوٹلی ڈیٹیل ہے کہ آپ کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے. اگر کسی کو میرے پہ شک ہے تو کوئی گوگل بھی کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں جہانگیر کرامت صاحب آئے تھے، جنرل جہانگیر کرامت. وہ کیلیفورنیا میں جہاں سے جنرل باجوہ نے نیول اکیڈمی ہے کیلیفورنیا میں، وہاں سے ٹریننگ لی تھی جہاں سے جنرل باجوہ نے لی ہے. وہ بھی یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے تھے، اور وہ جنرل کرامت وہ بھی بڑی سپیڈ سے جنرل بنے. پھر اس کے بعد مشرف کو لے لیں آپ. مشرف جو تھا، جنرل مشرف، وہ رائل کالج یو کے سے ٹریننگ لے کے گیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جنرل اشفاق کیانی، پرویز کیانی کا لے لیں. یہ بھی جنرل پرویز کیانی صاحب بھی جو تھے وہ یو کے سے، ان کی سوری یہ یو ایس ایس سے تھے. جنرل پرویز کیانی نے یو ایس میں آرمی جو کمانڈ پوسٹ ہے جنرل کالج، وہاں سے ٹریننگ لی تھی. پھر جنرل اشفاق کیانی کے بعد آپ کے جنرل آئے راحیل شریف، انہوں نے بھی یو کے سے رائل کالج سے ٹریننگ لی. پھر جنرل باجوہ آئے، انہوں نے نیول کالج کیلیفورنیا جس سے جنرل کرامت نے یہاں سے ٹریننگ لی تھی، وہ بھی یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے. ٹریننگ ان کی 6 مہینے سے 1 سال کی ہوتی ہے، کبھی اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہمارے جتنے جرنلز ہیں اور جنہوں نے ملک کے ساتھ غداریاں کی ہیں، وہ
وہ باہر سے ٹریننگ لے کے گئے تھے. جو بھی ہمارا آگے پرائم منسٹر جو بھی آئے ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ جو ہے یہ ان کی جو ٹریننگز ہیں بے شک یہ ٹریننگ لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, دنیا کے اور ملک ساری دنیا کے ممالک سے ٹریننگ لینے فورن کنٹریز میں جاتے ہیں, لیکن ان کو ٹاپ کے عہدوں پہ جنرلز تک کے آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جو ہی یہ اوپر آتے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ آپ باجوہ صاحب کو, جنرل باجوہ کو کہاں سے پروموٹ کیا گیا, یہ 4th رینک کے بندے تھے. جب ان کو نواز شریف نے پروموٹ کیا یہ 4th رینک کے بندے تھے, اور ان کی پروموشن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے نہیں آتی ہیں, ان کی پروموشن وہیں سے آتی ہیں جہاں سے یہ ٹریننگ لے کے اور ان کو اوتھ دے کے گئے ہوتی ہیں. تو یہ جنرل پرویز, جنرل باجوہ نے تو اوپنلی اتنی بڑی غداری کی ہے ملک کے ساتھ کہ وہ تو انہوں نے اوپنلی کہہ دیا. ابھی یہ یہاں پہ ہیں, وہ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, کچھ جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے, کیونکہ میں تو اب یہ تو کلیم نہیں کر سکتا جی کہ میں ان میٹنگز میں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اعلان ہوا وہ بھی امریکہ میں کیا گیا, یہ پاکستان میں بھی تو بتایا جا سکتا تھا کہ میں جا رہا ہوں. جی ہاں, اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو تھوڑا سا امریکن ہسٹری بتا دوں. امریکن ہسٹری یہ ہے کہ جو بندہ جو بھی کوئی کسی رینک کا ہو, جنرل رینک کا ہو, میجر رینک کا ہو, سویلین ہو, وہ مطلب کوئی جج ہو, کوئی کسی بھی عہدے کا بندہ ہو, جو ان کے لیے اوتھ اٹھاتا ہے, ان کے لیے کام کرتا ہے, وہ اس کا بیک اپ کرتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کی ہر مصیبت میں اور اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے تو کھل کے ان کا ساتھ دیا اوپنلی, اس میں تو کوئی ذرا سی رتی بھر بھی اب تو کوئی ایسی ہڈن چیز نہیں رہی جو قوم نہیں جانتی. اب یہ 5 دن کے لیے ادھر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ ان کو فیئر ویلز اور ان کی خدمات کے بدلے ان کو اعزازات نوازے جائیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی ان کو ایکسٹینشن دی جائے, لیکن جو مجھے انفارمیشن ملی ہے جس کے بعد انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہاں پہ ان کو ایکسٹینشن کی اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ انہوں نے یہ جس طرح یہ پاکستان میں جو رجیم چینج کی ہے وہ اتنی بھونڈے طریقے سے کی ہے کہ ان کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں, کیونکہ اس رجیم چینج کے بعد پاکستان میں امریکہ مخالف بہت بڑی تحریک چل پڑی ہے. اب اس کے بدلے میں ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی, یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, اور اگر یہ ایکسٹینشن امریکہ اپروو کرتا تو نواز شریف اور باقی بھی سارے اپروو کر دیتے, لیکن ان کو یہاں سے ایکسٹینشن نہیں دی گئی. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ انہوں نے اتنے بےہودہ اور بہنگم طریقے سے, جسے کہہ دیں بونڈے طریقے سے رجیم چینج آپریشن کیا ہے, اور اس کا اس کی جو آفٹر افیکٹ آئے ہیں وہ امریکہ کے اگینسٹ آئے ہیں, کہ جو پاکستانی نیشن ہے وہ امریکہ کے اگینسٹ ہو گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو ایک پاکستانی قوم کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ٹاپ کے جو فرسٹ 3 جنرل ہیں جو سینیورٹی بیسس پہ ہیں, ان میں سے کسی کا نام اپروو نہیں ہوا. میں یہی کہہ سکوں اس میں جو فرسٹ 3 جنرل موسٹ سینئر جنرلز ہیں ان کا نام نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے اپروو نہیں ہوا. یہ بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کے لیے. باقی جو ہوگا وہ اب ود ان ویک اور 2 ویکس سب کے سامنے آ جائے گا کس کا نام اپرووڈ ہوا ہے یہاں پہ. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی سیاست کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس تبدیلی کی جیسی خبر آئی ہے تو کچھ سیاست میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان واز ویٹنگ کہ اب اس کا ایشو ہو سکتا ہے. میرے جو یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی میں اسپیکولیشن چلتی ہے وہ اسی طرح ہی ہے, جو ڈسکس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان ویٹ کر رہا تھا کہ یہ جو پکچر کلیئر ہو جائے. اب پکچر کلیئر ہو گئی ہے کہ اب باجوہ صاحب از نو مور. اب عمران خان صاحب اپنا اناؤنس کریں گے, جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ میرا خیال ہے نیکسٹ ویک میں ہو جائے گا.
تو دیکھیں آرمی، میں آپ کو یہ بتا دوں، جو بھی آئے گا، جو بھی اگلا بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے گا، وہ بعد میں کیا کرتا ہے، لیکن وہ آئے گا انہی کی اپروول سے جہاں میں بیٹھا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کام انہی کے فائدوں کے لیے کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پاکستان کے اندر ہی بے شمار مطلب آرمی میں اور وہ لوگ ہیں، ان کی مخالفت ان کو اٹھانی پڑے گی، جو یہاں سے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں، اور ان کی مخالفت اٹھانی پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یہاں پہ جو وہ اپروول دی گئی ہے، وہ یہ دی گئی ہے کہ عمران خان کسی بھی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بگ باس کو۔ عمران خان کو کسی صورت نہیں پرائم منسٹر آنے دینا نیکسٹ ٹرم میں۔ اس کے لیے ان کو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے، اس کو عدالتیں یا جو بھی ہے اس کو نااہل کرنا پڑے، نہ اس کو جو بھی کرنا پڑے، اللہ معافی دے، میں تو یہاں تک یہاں پہ سنا ہے کہ اگر اس کو اس کی اسیسینیشن بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کر دیں۔ لیکن عمران خان از ناٹ ایکسیپٹیبل فار یو ایس اے۔ میں آپ کو یہ ٹوٹلی کلیئر بتا رہا ہوں، اور میں پاکستانی عوام کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں۔ اگر اب وہاں پہ سینیریو جو بنا ہوا ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ جو نیشن ہے، پاکستانی نیشن، قوم جو ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں ابھی بھی جو ہے، وہ ان میں سے سارے نہیں ہیں، اور یہ ٹاپ کے 5-6 جو ٹاپ کے جنرلز ہیں، وہ سارے جنرلز جو ہیں نا، وہ ابھی بھی یہ ان کی فیور میں ہیں، امریکہ کی فیور میں ہیں، تو وہ عمران خان کے لیے ہر وہ راستہ کریں گے جس سے وہ نہ آ سکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان اناؤنس کرے تو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے پورے ملک میں، اور ٹیمپریریلی ایک گورنمنٹ بنا دیں گے۔ اس گورنمنٹ جو ابھی سینیریو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایمرجنسی نافذ کریں گے، مطلب صوبوں میں گورنر راج لگا کے، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا عوام کے لیے آئی واش کے لیے اس گورنمنٹ کو ہٹا کے ایک ٹیمپریری گورنمنٹ بنا دی جائے گی، اور اس کو یہ پرلونگ کریں گے جتنا کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی سینیریو ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمارے جو فوجی افسر وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، مگر آپ کے علم میں ہے کہ ان کے بغیر سیاست چلتی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں آج تک کچھ سیکھ سکے اپنے ملک کے لیے؟ جس طرح قوم تکلیف میں ہے، غربت، افلاس ہے، میڈیکل کے مسائل ہیں بے شمار، تو ابھی تک یہ چند خاندان جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان سے جان کیوں نہیں چھوٹ رہی ہماری؟ جان اس لیے نہیں چھوٹتی، ایک ورڈ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انگلش کا ورڈ ہے، پاور اینڈ کرپشن نیسٹ، پاور اینڈ کرپشن نیسٹ۔ یہ ہے کہ طاقت اور کرپشن کا گھونسلہ، وہ ہے ہمارے آرمی تھرو آؤٹ 75 ایئرس فرام پاکستان سنس بورن۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کا یہ نیکسٹ ہے، یہ ایک جال ہے جو طاقت اور کرپشن نے بچایا۔ اس میں آپ آرمی طاقت کس کے پاس ہے؟ دو اداروں کے پاس طاقت ہے آپ کے، ٹاپ پہ ہے آرمی، دوسرے ہیں جوڈیشری۔ آرمی اس جوڈیشری کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی، وہاں پہ وہ کوئی ایسا جج آنے نہیں دیتے جو ان کے اپروول کے بغیر آئے۔ تو یہ دونوں کا تو پاور تو یہ ہو گئی، اور کرپشن، یہ دونوں مل کے ادارے کرپشن کو پروٹیکٹ کرتے۔ جیسے آپ یہ ریسنٹلی ابھی دیکھ لیں کہ رجیم چینج کے بعد جو سارا سینیریو سامنے آیا، اس میں یہی ہے کہ پاور نے کرپشن کو پروٹیکٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں اب پاور کس کے پاس تھی؟ آپ کی آرمی اور جوڈیشری کے پاس۔ ان دونوں نے مل کے آپ کی کرپشن کو پروٹیکٹ کیا۔ جو کرپٹ ترین لوگ تھے ان کو یہ اوپر لے کے آئے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ پورا نیکسٹ ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے بہت 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 پاور چاہیے۔ وہ میرا خیال ہے شاید عمران خان کے پاس اس وقت مل چکی ہے اس کو پاور، لیکن اس پاور کو، جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک آپ کرکٹ کا میچ لے لیں، آپ کے پاس پلیئر بڑے اچھے ہیں، آپ پاکستانی ٹیم کی جو پرابلم ہے، آپ کے پاس پلیئر بڑے اچھے ہیں، لیکن اینڈ کے اوورز میں جب آپ یہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور میچ جیتنے والا ہوتا ہے، تو میچ کو جیت میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈینری اسکل چاہیے ہوتی ہے۔
تو پاکستان میں بھی ایک کوئی بھی لیڈر آئے اس کے پاس جتنی ایکسٹرا آرڈینری اسکل ہوگی وہ اس اسکل کو یوز کرتے ہوئے اس پاور اینڈ کرپشن کے جال کو توڑے گا تو ہی ملک آگے چل سکے گا. اس کے لیے بڑی قربانی چاہیے. آپ کو لا بنانے پڑیں گے, آپ کو بہت بڑی پاور چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ. آپ کا شکریہ. میں آپ کو یہ تھوڑی سی جنرل کی یہ ہسٹری بتا دیتا ہوں. میرے پاس تھوڑے سے ایک پوائنٹ ہے 1-2 منٹ کے لیے. اب جو جنرل چیف آف آرمی اسٹاف پوائنٹ ہوگا وہ موسٹ سینئر ہو, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے جی بتا دیں. جنرل ایوب, اگر آپ کے پاس ٹائم. ہاں جی بتائیے. آپ جنرل ایوب پہلا جنرل بنا تھا نا, حالانکہ وہ اپنے آپ کو وہ بھی کہتا تھا کہ میں وہ ہوں, اس نے وار وغیرہ تو کوئی نہیں لڑی تھی, لیکن اپنے آپ کو جنرل. بخیر اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل, وہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں. فیلڈ مارشل اپنے آپ کو کہتا تھا نا, فیلڈ مارشل وہ ہوتا ہے جس نے مارشل جنگ لڑی. اینی ویز اس سے پہلے جو جنرل تھے وہ تو غیر ملکی تھے. جو ہمیں جب پاکستان بنا تو جہیز میں ہمیں 3 جنرل ملے تھے, چلے ان کی چھوڑتے ہیں. ایوب تھا وہ تو اپنی جو سینیورٹی رینک میں تھا وہ 3rd نمبر پہ تھا. اس کے بعد جنرل موسیٰ تھا, وہ اپنی سینیورٹی رینک میں 4th نمبر پہ تھا. اچھا. اس کے بعد جنرل یحییٰ تھا جو 1966 میں آیا, وہ سینیورٹی رینک میں 3rd نمبر پہ تھا. اس کے بعد آپ لگا لیں 1981 میں وہ تھا آپ کا گل حسن, جنرل گل حسن تھا, وہ بھی جنرل گل حسن وہ بھی سینیورٹی میں 2nd رینک پہ تھا. اس کے بعد اس نے چونکہ اس وقت جنرل ٹکا خان 1st رینک پہ تھا, تو جنرل گل حسن کو صرف میرا خیال ہے 3 مہینے کے لیے ہی جنرل رہنے دیا گیا, اور اس کے بعد جنرل ٹکا خان آ گیا جو کہ 1st رینک کا تھا. اس کے بعد آپ آ گئے 1976 میں ضیاء الحق آیا, جو کہ ضیاء الحق کی ہسٹری سب سے ہی ریورس, کیونکہ یہ جنرل ضیاء الحق بھی تو انہی کا یہاں سے امریکن اکیڈمی سے پڑھا ہوا تھا. اگر کسی کو شک ہے وہ گوگل کر لے نا ان ساری, اگر میں کسی کو لگے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, وہ سمپلی گوگل کر لیں ہر جنرل کا ڈال کے ان کی ایجوکیشن کا, تو وہ پتہ لگ جائے گا کس نے کس ملک سے ایجوکیشن لی ہے. جنرل ضیاء الحق جو تھا وہ 8ویں نمبر پہ تھا سینیورٹی میں, آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے بعد, چونکہ یہ تو اوپنلی ہے نا کہ جنرل ضیاء الحق کو جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں جو 1st جنرل تھا جنرل مرزا اسلم بیگ, اس کا ہاتھ تھا, تو وہ 1st سینیورٹی پہ تھا, اس کو جنرل بنایا گیا. نہیں, اس کے ساتھ بھی تو ایک جنرل تھا نا جو ساتھ ہی وہ جہاز میں غرق ہو گیا تھا. ہمایوں جنرل اختر, ہاں جی وہ تھا, وہ اس ضیاء الحق کے ساتھ اس کی اسیسینیشن ہوئی. اس کے بعد آ جائیں مرزا اسلم بیگ جو تھا وہ کافی عرصے کے بعد جو 1st سینیورٹی بیس پہ تھا, وہ جس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا, وہ جنرل مرزا اسلم بیگ. اس کے بعد 91 میں جنرل آصف نواز تھا, وہ بھی 1st سینیورٹی بیس پہ نہیں تھا, وہ 2nd سینیورٹی پہ تھا. پھر اس کے بعد آپ یہ لگا لیں جنرل وحید کاکڑ تھا, وہ 5th سینیورٹی بیس پہ 5ویں نمبر پہ تھا سینیورٹی پہ, اس کو لگایا گیا. پھر اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت آئے, یہ پہلا جنرل تھا, 2nd جنرل تھا جو سینیورٹی بیس پہ لگایا گیا تھا. جنرل جہانگیر کرامت, یہ بھی جنرل جہانگیر کرامت بھی کیلیفورنیا نیول اکیڈمی سے ٹریننگ لے کے گیا, اس لیے اس کو لگایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے, جنرل مشرف سینیورٹی بیس پہ 3رے نمبر پہ تھا. جنرل مشرف رائل کالج یو کے سے ٹریننگ لے کے گیا ہوا تھا. اس کے بعد آ جائیں آپ جنرل اشفاق پرویز کیانی, یہ فرسٹ سینئر پرسن تھا, مطلب یہ ڈیزرو کرتا تھا, وہ اس لیے یہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا, کیونکہ اس نے مشرف کو اتارنے میں امریکہ کی کافی مدد کی تھی.
اور یہ جنرل پرویز اشفاق پرویز کیانی بھی یو ایس آرمی جو وہاں سے اکیڈمی ہے وہاں سے ٹریننگ لے کے گیا تھا. اس کے بعد جنرل رحیل شریف کو لائے گئے. جنرل رحیل شریف صاحب جو تھے اپنی سینیورٹی میں 3 نمبر پہ تھے اور یہ یو کے رائل کالج سے ٹرینڈ ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ اس وقت کے جو باجوہ صاحب ہیں. یہ باجوہ صاحب جنرل باجوہ صاحب سینیورٹی میں 4 نمبر پہ تھے, 4 نمبر پہ تھے باجوہ صاحب. اور یہ باجوہ صاحب نیول اکیڈمی کیلیفورنیا سے ٹرینڈ ہیں. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. تو اس وقت بھی جو آئے گا, جو لوگ وہاں پہ پاکستان میں میڈیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی موسٹ جو سینئر پرسن ہے ان میں سے کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گا, تو میں نے آپ کو پہلے ہی نیوز دے دی ہے. وہ موسٹ ٹاپ 3 جو سینئر موسٹ ہیں ان میں سے کوئی نہیں بن رہا. اس کے بعد کے کوئی نام ہے وہ پرووڈ ہوا ہے یہاں سے. جی چلیں اور بھی کریں گے, ایک تھوڑا لمبا ہو گیا, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کریں. بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ میرے پاس اور ڈیٹیل جی ضرور کریں گے, ضرور انشاءاللہ. اوکے جی. ناظرین, اب یہ چیزیں میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ پاکستان لیا. محب وطن ہونا چاہیے ہر بندہ, یہ نہیں کہ جنرل محب وطن ہو, ہر پاکستانی کا کام ہے محب وطن ہو. ایک اور بات ہے اس میں کہ میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. جب آپ جمپ لگا کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو اگلے بندے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں, زیادہ مخلص ہوں, زیادہ دماغ رکھتے ہوں. ہر انسان کا دماغ فرق ہوتا ہے, اور آپ کسی کا حق مار کے جب اوپر آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں تو پھر بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ سکیں. اللہ